वेलकम टू सिलसिला हिदायत कुरान सुन्नत और अहले बैत अलैहिस्सलाम। आज हम सूरतुल बलद पर बात करेंगे। ये कुरान मजीद की 90वीं सूरा है जी। और ये मक्की सूरा है। इसमें 20 आयात हैं। 20 आयात, ठीक। इसका नाम अल बलद यानी शहर पहली आयत से ही लिया गया है और शहर से मुराद है मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा। जी, नुज़ूम के वक्त के लिहाज से देखें तो ये सूरा खौफ के बाद और हिजरत हबशा और वाक़या इसरा के दरमियान नाजिल हुई। अच्छा, यानी मक्की दौर के दरमियानी अरसे में। बिल्कुल। इसका मरकजी ख्याल बहुत अहम है। ये इंसान की ज़िंदगी की जिद्दोजहद, उसकी मशक्क़त और उसके सामने जो दो रास्ते हैं ना, उनको वाज़े करती है। दो रास्ते यानी नेकी और बदी के? जी, नेकी का रास्ता जो अस्हाबुल मैमना यानी दाएं हाथ वालों खुशकिस्मत लोगों तक ले जाता है, और दूसरा इनकार का रास्ता जो अस्हाबुल मशीमा यानी बाएं हाथ वालों बदबख्तों का मुकद्दर बनता है। सूरा हमें सबसे पहले ये बताती है कि इंसान को कबद यानी मशक्कत में पैदा किया गया है। कबद यानी स्ट्रगल। ये भी बताती है कि अल्लाह ने उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, उसे नेमतें दी, आंखें, जुबान, होंठ और सबसे बढ़कर खैर और शर को समझने की हिदायत, अल नजदैन। अच्छा। और फिर कामयाबी का रास्ता बताया जिसे अल उक़बा कहा गया है, यानी एक दुश्वार गुजार घाटी। तो ये घाटी कैसे पार होती है? ये घाटी पार होती है ईमान से, सब्र से, रहमदिली से और अमली कामों से, जैसे गुलामों को आज़ाद करना, भूखों को खाना खिलाना। तो बुनियादी तौर पर सूरा हमें जिंदगी की हकीकत यानी मशक्कत से रोशनास कराती है, फिर इस मशक्कत से निकलने या उसे बामकसद बनाने का रास्ता भी दिखाती है, जो सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई कोशिश, हमदर्दी और ईमान पर मबनी है। ये तो एक मुकम्मल लायहा अमल लगता है। बिल्कुल, ये जिंदगी के सफ़र का एक नक्शा है। आइए अब आयात की गहराई में उतरते हैं। मैं आयतुल्लाह मकारम शिलाजी और अल्लामा मोहसिन नजफी की तफासीर की रोशनी में वजाहत पेश करूंगा। जरूर। आउ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है इस शहर की, व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, और आप इस शहर में मुकीम हैं, व वालिदिन व मा वलद। और कसम है बाप और उसकी औलाद की। तर्जुमा, मैं कसम खाता हूँ इस शहर मक्का की, जबकि ए रसूल आप इस शहर में मुकीम हैं। यह एक माना ये कि आपकी हुर्मत इस शहर में पामाल की जा रही है, और कसम खाता हूँ बाप और उसकी औलाद की। यहाँ 3 कस्में खाई जा रही हैं। जी, 3 कस्में। अल्लाह ताला अहम बात कहने से पहले कसम खा रहा है। पहली कसम मक्का मुकर्रमा की। क्यों? क्योंकि ये तौहीद का पहला मरकज़ है। अंबिया यहाँ आए, तवाफ किया, बहुत मोहतरम जगह है। जी बिल्कुल। ला उक़सिम में जो ला है वो नफ़ी के लिए नहीं बल्कि ताकीद के लिए है, यानी ज़रूर कसम खाता हूँ। अच्छा। दूसरी आयत, व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। इसकी तफसीर में 2 अहम बातें हैं। एक तो ये कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस शहर में होने से इसकी अजमत और बढ़ गई है, यानी आपकी वजह से शहर की अहमियत ज्यादा हुई। हाँ, ज़मीन की कदर तो नेक लोगों से होती है ना। दूसरा मफहूम जो है वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की बुनियाद पर ज़्यादा मजबूत समझा जाता है। वो क्या है? वो हिल्लुन को हा के नीचे ज़ेर के साथ पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है हलाल समझना। हलाल समझना? किस चीज को? यानी कसम है उस शहर की, इस हालत में कि यहाँ के काफरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को पामाल कर दिया है, आपको कत्ल करना या शहर से निकालना जायज़ समझ लिया है। ओह, हालांकि वो उसी शहर में जानवरों का शिकार तक हराम समझते थे। बिल्कुल, ये उनकी मुनाफिकत और संग दिली की तरफ इशारा है, उनकी मुजम्मत है। ये तो बहुत गहरी बात है। जी, और तीसरी किस्म है वालिदिन व मा वलद, बाप और औलाद की। अब इससे कौन मुराद है? सबसे मुनासिब तफसीर, चूँकि मक्का का जिक्र है, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। जो काबा के बानी है। जी, जिन पर अरब फ़ख्र भी करते थे। कुछ मुफस्सिरीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी तमाम औलाद या हर बाप बेटे को भी मुराद लिया है, जो नस्ल इंसानी के तसलसल की अहमियत दिखाता है। ये भी मुमकिन है। हाँ, और बाज़ उलमा के नज़दीक अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, वो भी इसके बेहतरीन मिस्दाक हैं। सुभान अल्लाह।
یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی مکہ کی، پھر اس قسم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جوڑا، چاہے آپ کی موجودگی سے شہر کی عظمت کے حوالے سے ہو یا آپ کی حرمت پامال کیے جانے کے حوالے سے، اور پھر قسم کھائی نسل کے تسلسل کی، خاص طور پر ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی۔ ان قسموں میں گہرا ربط محسوس ہوتا ہے مقدس مقام، مقدس ہستی اور مقدس سلسلہ نسب۔ آپ نے بالکل درست نکات کو جوڑا ہے۔ یہ قسمیں اصل میں ایک تمہید ہیں، ایک بنیاد ہیں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جو اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ یہ ان قسموں کا جواب ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی قبد، 4 بتحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ جی، یہ ہے وہ حقیقت جس کی قسمیں کھائیں گئیں۔ کبد، اس کا مطلب ہے شدید محنت، مشقت، رنج، تکلیف۔ تو یعنی انسان کی زندگی ہے ہی مشقت بھری؟ آیت اللہ مکارم شرازی اور علامہ نجفی دونوں مفسرین اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ پیدائش سے موت تک یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ ماں کے پیٹ کے مراحل سے لے کر بچپن کی کمزوری، جوانی کی ذمہ داریاں، بڑھاپے کی مجبوریاں، روزی کمانے کی فکر، بیماریاں۔ بالکل، ہر قدم پر مشقت ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں مکمل آرام وہ تو نہیں مل سکتا۔ یہ تو انبیاء اور اولیاء کی زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ یقیناً ان کی زندگیاں تو سب سے زیادہ مشکلات سے بھری تھیں۔ یہ ایک کائنات کا نظام ہے کہ ترقی اور بقا کے لیے محنت وہ تو لازم ہے۔ کعب کا یہ تصور واقعی دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکلات زندگی کا لازمی حصہ ہیں، کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں۔ شاید اس سمجھ کے ساتھ ہم زیادہ صبر اور استقامت سے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جی، یہی حکمت ہے۔ لیکن کیا انسان اس حقیقت کو سمجھتا ہے؟ اگلی آیات تو کچھ اور ہی نقشہ کھینچتی ہیں۔ بالکل، انسان اپنی اس بنیادی کمزوری اور مشقت والی حالت کے باوجود اکثر غرور اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کیا فرمایا، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، وہ کہتا ہے میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ دیکھیں انسان اپنی مشقت بھری تخلیق کے باوجود سمجھتا ہے کہ بس وہی سب کچھ ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مال و دولت یا طاقت کے نشے میں۔ جی، اسی کے نشے میں مغرور ہو سکتا ہے اور پھر فخر سے کہتا ہے کہ میں نے مالن لبدا، یعنی ڈھیروں مال خرچ کیا۔ لیکن لفظ اہلک تو استعمال کیا ہے، یعنی ہلاک کیا یا برباد کیا۔ ہاں، یہی نقطہ ہے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ مال اللہ کی راہ میں یا کسی اچھے مقصد میں نہیں لگا، یہ شاید دکھاوے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے یا اسلام دشمنی میں خرچ ہوا ہے۔ تو حقیقت میں تو یہ ہلاک ہی ہوا۔ اور وہ یہ سب کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا۔ جی، وہ اللہ کی نگرانی سے بالکل غافل ہے، بھول جاتا ہے کہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، صرف ظاہری عمل نہیں، دلوں کے بھید، نیتیں، سب کچھ۔ علامہ نجفی میں بھی شاید اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ اگر مخلوق نے نہیں دیکھا تو جزا سزا سے بچ جائے گا؟ یہ تو خام خیالی ہے۔ وہ حدیث بھی تو ہے قیامت کے سوالات کے بارے میں۔ ہاں، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ قیامت میں مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ تو انسانی نفسیات کا ایک عجیب تضاد ہے، اپنی حقیقت سے ناآشنائی اور پھر طاقت اور مال کے ملنے پر لامتناہی غرور، اور یہ سمجھنا کہ ہمارے اعمال اور خاص کر نیتیں پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ یہ آیات تو براہ راست اس غفلت پر چوٹ کرتی ہے۔ یقیناً، اور اسی غفلت اور ناشکری کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنی عطا کردہ عظیم نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے، گویا جھنجھوڑ رہا ہے انسان کو۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، اور زبان اور 2 ہونٹ؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے خیر و شر کے 2 نمایاں راستے دکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ جس طاقت اور مال پہ اتنا غرور ہے، اس کے وجود کی بنیاد تو ہماری دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ 2 آنکھیں، جن سے وہ دنیا دیکھتا ہے۔ ہاں، اور ان کی ساخت خود ایک معجزہ ہے۔ پھر یہ زبان، بولنے، چکھنے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ۔ بالکل، اور 2 ہونٹ جو بولنے میں، کھانے پینے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ صرف جسمانی اعضاء نہیں، یہ تو معرفت اور رابطے کے طاقتور اوزار ہیں۔ جی، اور ان جسمانی نعمتوں کے ساتھ سب سے بڑی مانوی نعمت
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ دو نمایاں راستے، خیر اور شر کے۔ جی، اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ صحیح اور غلط کی تمیز بھی دی، فطرت کے ذریعے، عقل کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اور پھر اختیار دیا کہ چنو کون سا راستہ۔ نجد کا لفظ بھی خاص ہے، بلند راستہ۔ ہاں، نجد بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان راستوں پر چلنا، خاص طور پر خیر کے راستے پر، وہ آسان نہیں ہے۔ اس میں محنت لگتی ہے، جیسے کسی اونچائی پر چڑھنا۔ آنکھیں، زبان، ہونٹ، ہم انہیں کتنا تانیگی اور ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کی کتنی عظیم نشانیاں اور صلاحیتیں ہیں۔ اور پھر النجدین، دو راستوں کا علم، گویا اللہ نے ہمیں ضروری اوزار بھی دیے اور نقشہ بھی فراہم کر دیا کہ ان اوزاروں کو استعمال کہاں کرنا ہے۔ ان نعمتوں کا ذکر انسان کے غرور اور اس دعوے کے اس پر کوئی قادر نہیں کہ بالکل برعکس ہے۔ بالکل، یہ نعمتیں یاد دلانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ اسے اوزار اور راستہ دکھا دیا گیا، اب چلنا اس کا کام ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اکثر انسان کوتاہی کر جاتا ہے۔ فلا قہم العقبہ 18 مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی میں قدم نہیں رکھا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یعنی اتنی نعمتیں ملیں، ہدایت ملی، پھر بھی انسان نے اقتحام نہیں کیا، ہمت کر کے اس عقبہ یعنی مشکل گھاٹی کو پار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اقتحام کا مطلب ہے مشکل میں کود پڑنا۔ جی، شدت سے، مشکل کے باوجود کسی کام میں داخل ہونا۔ یہ پھر قبض سے جڑتا ہے کہ نیکی کا راستہ بھی محنت مانگتا ہے۔ اور پھر اللہ کا یہ پوچھنا کہ تمہیں کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے، یہ اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ بالکل، یہ سوالیہ انداز اس گھاٹی کی اہمیت اور اس کی مشکل دونوں کو واضح کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ العقبت کیا ہے، جسے عبور کرنا اتنا مشکل بھی ہے اور اتنا اہم بھی کہ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرماتا ہے۔ یہ گھاٹی کوئی پہاڑی راستہ نہیں بلکہ نیک اعمال کا ایک مجموعہ ہے، خاص طور پر وہ اعمال جن کا تعلق معاشرے کے کمزور طبقوں سے ہے۔ دیکھیں، فکو رقبتن 13 کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسقبہ 14 یا فاقے کے دن کھانا کھلانا۔ یتیمن ذا مقربہ 15 کسی رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینن ذا متربہ 16 یا کسی خاک نشین مسکین کو، یہ ہیں وہ اعمال جو اس گھاٹی کو پار کرواتے ہیں۔ یعنی عملی اقدامات۔ جی، پہلا فک و رقبتن، گردن چھڑانا یعنی غلام آزاد کرنا، انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلانا۔ اسلام نے آزادی کو بہت اہمیت دی ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، اطعام فی یوم ذی مسغبہ، مسغبہ والے دن یعنی شدید بھوک، قحط سالی، فاقے کے عالم میں کھانا کھلانا۔ ویسے تو کھلانا ہمیشہ نیکی ہے، لیکن ایسے وقت میں اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جب ضرورت زیادہ ہو۔ بالکل۔ تیسرا، یتیمن ذا مقربہ، مقربہ والا یتیم یعنی قریبی رشتہ دار یتیم، اس کی مدد کرنا۔ رشتہ دار کا حق زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہی نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا، مسکینن ذا متربہ، متربہ والا مسکین یعنی وہ جو شدید غربت کی وجہ سے خاک نشین ہو گیا ہو، گویا مٹی میں مل گیا ہو۔ تراب یعنی مٹی۔ جی، یہ معاشرے کے سب سے پسے ہوئے، سب سے ضرورت مند فرد کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہترین کھانا پہلے مساکین کے لیے نکالتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت واضح ہو گیا کہ عقبہ عبور کرنا دراصل اپنی ذات کے خول سے نکل کر دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، خاص طور پر معاشرے کے سب سے کمزور اور ضرورت مند افراد کی۔ غلامی سے نجات، بھوک مٹانا، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، یہ سب عملی ہمدردی اور سماجی انصاف کے کام ہیں۔ رشتہ دار، یتیم اور خاک نشین مسکین کی تخصیص واقعی ترجیحات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ اعمال عقبہ کا ایک اہم حصہ ہیں، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان عملی کاموں کے ساتھ کچھ اور بنیادی شرائط بھی ہیں جو گویا ان کی روح ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو رحم دلی کی تلقین کی۔ یہ سما کا لفظ اہم ہے۔
یہ یا تو ترتیب بتا رہا ہے کہ ان اعمال کے بعد یا ان کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی لازمی ہیں، یا پھر یہ مرتبے کی بلندی بتا رہا ہے کہ ایمان اور یہ اخلاقی صفات یعنی صبر اور رحم کی تلقین ان اعمال کی بنیاد ہیں۔ یعنی صرف عمل کافی نہیں، ایمان اور اخلاق بھی ضروری ہے؟ بالکل، عقبہ کو مکمل طور پر پار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلا ایمان لائے، الذین آمنوا، عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، وتواصوا بالصبر، یعنی اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، گناہوں سے بچنا، مصیبتوں پر ثابت قدم رہنا اور اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ہمت بندھانا۔ اور تیسرا؟ تیسرا، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرے، وتواصوا بالمرحمہ، یعنی اللہ کی مخلوق پر شفقت، ہمدردی، مدد اور معاشرے میں اس جذبے کو عام کرنا۔ یہ تواصو کا لفظ یعنی باہمی تلقین، یہ بہت اہم لگ رہا ہے۔ بہت اہم ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ صبر اور رحم صرف انفرادی خوبیاں نہیں ہیں، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ایک اچھا معاشرہ وہ ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو نیکی، صبر اور رحم کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ یہ تواسی یعنی باہمی تلقین کا پہلو بہت گہرا ہے۔ گویا صرف خود نیک ہونا یا دوسروں کی مدد کر دینا کافی نہیں، بلکہ ایک ایسا ماحول بنانا ضروری ہے جہاں نیکی، صبر اور ہمدردی اجتماعی اقدار بن جائیں۔ یہ انفرادی عمل کو اجتماعی روح سے جوڑ دیتا ہے۔ بالکل صحیح، یہ اجتماعی روح ہی معاشرے کو مضبوط بناتی ہے اور افراد کو قبط اور عقبہ کی مشکلات سے نمٹنے میں مدد دیتی ہے۔ اب جو لوگ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عملی نیکیاں کرتے ہیں جو عقبہ کے کام ہیں، اور معاشرے میں صبر و رحم کو فروغ دیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب المیمنۃ۔ یہی لوگ دائیں والے خوش بخت ہیں۔ جی، یہ ہیں اصحاب المیمنہ۔ میمنہ کا لفظ یمن سے ہے، جس کا مطلب ہے برکت۔ یہ بابرکت لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں۔ انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو کامیابی اور اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ الحمدللہ، یہ ہے وہ پہلا راستہ جس کا ذکر سورے کے آغاز میں تھا، ایک واضح اگرچہ مشکل مگر روشن انجام والا راستہ۔ جی ہاں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس راستے کو نہیں اپناتے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کا انجام بالکل مختلف ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ۔ بولے، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں والے بدبخت ہیں۔ علیہم نار مؤصدۃ۔ ان پر آگ ہوگی جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہوگی۔ یہ دوسرا گروہ ہے، اصحاب المشأمہ۔ مشأمہ کا لفظ شوم سے ہے، یعنی نحوست، بدبختی۔ میمنہ کا الٹ، بالکل، انہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، جو ناکامی اور ناراضگی کی علامت ہے، اور ان کی سزا نار مؤصدہ، ایسی آگ جو مؤصدہ ہے، یعنی ہر طرف سے مضبوطی سے بند کر دی گئی ہے۔ بند کر دی گئی؟ ہاں، اغصاد کا مطلب ہی دروازہ بند کرنا ہوتا ہے۔ سوچیں، شدید آگ ہو اور سارے دروازے بند ہو، نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، یہ عذاب کی شدت اور مکمل مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ یہ انجام واقعی لرزا دینے والا ہے۔ دونوں گروہوں کا فرق کتنا واضح ہے، ایک طرف برکت اور کامیابی، دوسری طرف نحوست اور ہر طرف سے بند آگ۔ سورہ بلد گویا شروع سے آخر تک انسان کو اس دوراہے پر کھڑا کر کے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اسے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ بالکل، سورہ کا خلاصہ یہی ہے، زندگی مشقت ہے، کبد۔ اللہ نے رہنمائی کے لیے نعمتیں اور ہدایت النجدین دی ہیں۔ نجات کا راستہ العقبہ مشکل ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں۔ یہ ایمان، عملی خدمت خلق، گردن چھڑانا، کھانا کھلانا اور اجتماعی طور پر صبر و رحم کی تلقین تواصل سے طے ہوتا ہے۔ یہی اصحاب المیمنہ کا راستہ ہے۔ انکار اور غفلت اصحاب المشیمہ اور بند آنکھ تک لے جاتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف ایک ذاتی عقیدہ نہیں، بلکہ اس کا عملی اظہار دوسروں کے لیے ہمدردی اور معاشرتی ذمہ داری کی صورت میں ہونا چاہیے، اور یہ کہ اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا، اور اسی کے ساتھ میں سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔
سورہ بلد العقبہ کو عبور کرنے کے لیے انفرادی اعمال کے ساتھ ساتھ تواصی بالصبر اور تواصی بالمرحمہ یعنی صبر اور رحم کی باہمی تلقین کو لازم قرار دیتی ہے۔ آج کے دور میں جب انفرادیت پسندی وہ بڑھ رہی ہے، جی، انڈیویجولزم۔ ہاں، تو ہم اپنے معاشروں میں اس اجتماعی جذبے کو کیسے زندہ اور مضبوط کر سکتے ہیں تاکہ لوگ مل کر زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کریں اور اصحاب المیمنہ کے راستے پر گامزن ہو سکیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔